बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क़िबला वली मोहम्मद आलिम साहब की ज़बानी आशुरा पर बयान मुलाहिज़ा फरमाइए। निहायत ही खूबसूरत बयान है, पेश खिदमत है। ये माह मुहर्रम बड़ी अज़मत और बुज़ुर्गी वाला महीना है और इस माह मुहर्रम में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जानिसार साथियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी पेश की। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ऐसे मुकाम और मर्तबे से नवाजा है कि उस मुकाम और मर्तबे पर ना कोई फाइज हुआ है और क़यामत तक ना कोई फाइज होगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सरदार जन्नत के मुकाम से नवाजा है और सरदार जन्नत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, तो जितना बड़ा मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया है, उसी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे इम्तिहान भी लिया है। जितना बड़ा ओहदा होता है उतना खतरनाक इम्तिहान होता है। जितना बड़ा आपका अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ओहदे से नवाजा है, उसी तरह से आपका इम्तिहान दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने लिया और आपने अपने तमाम जानिसार साथियों को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया और ख़ुद भी कुर्बान हो गए। वो खुशकिस्मत है जिन्हें मिल जाए दौलत शहादत की, शहीद इस दारे फ़ानी में हमेशा ज़िंदा रहता है, ज़मीं पर चांद तारों की तरह बंदा रहता है। ये शहादत एक सबक है, ये शहादत एक सबक है हक परस्ती के लिए, एक सतूने रोशनी है बेरहस्ती के लिए। हमारा जो साल है उसकी इब्तिदा भी कुर्बानी से हो रही है और हमारा साल जहाँ पर ख़त्म होता है, ख़िताम जहाँ होता है, उस माह ज़िलहज्जा की 10 तारीख को भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी पेश की है। और मुहर्रम ये साल जो शुरू हुआ है, नया साल जो शुरू हुआ है, उसकी इब्तिदा की 10 तारीख को सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन ने अपने तमाम जानिसारों के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी पेश की। तो हर मुसलमान का पूरी ज़िंदगी ये समझना चाहिए कि हमारी पूरी ज़िंदगी कुर्बानी है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जितने भी फ़राइज़ हैं और जो भी काम हम नेक अमाल अंजाम देते हैं, सब में कुर्बानी है और आदमी कुर्बानी देने से बचता है। इस माह मुहर्रमुल हराम की जो 10 तारीख़ आ रही है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बड़ी मुअज़्ज़म और बड़ी मोहतरम है। इस 10 तारीख को अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को इनामात से नवाजा है। हमारे घरों के अंदर आज जो दस्तूर है कि हमारे घरों के अंदर झाड़ू नहीं लगा जाती है, बहुत चूल्हा नहीं जला जाता, बहुत सारी गलत रस्में हमारे घरों के अंदर आ चुकी है। अजीज़ों दोस्तों, ये माह मुहर्रम की जो आशूरे की 10 तारीख आ रही है, बड़ी अज़मत और बुज़ुर्गी वाली है। आपके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आशूरे के रोज़ रोज़ा रखो और उस रोज़ अपने घर के दस्तरखान को वसी करो, किस्म किस्म के खाने तैयार करो और हो सके तो उस रोज़ किसी यतीम, मुफलिस और बेवा की मदद कीजिए। किसी यतीम के सर पर हाथ रखना बड़ा मुबारक दिन है। अल्लाह तबारक व तआला उस यतीम के सर के बालों की बराबर उस शख्स को सवाब अता फरमाता है। जो भी सदका खैरात, उस रोज़ गम और मातम करने का दिन नहीं है। उस रोज़ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का दिन है। उस रोज़ गुज़िश्ता उम्मतों की भी तौबा अल्लाह तबारक व तआला ने आशूर के रोज़ कबूल फरमाई है और हमें ये दर्स मिला है कि तौबा इस्तिग़फ़ार का आशूर के रोज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। क्यों कि उस दिन इतना मोहतरम बुज़ुर्ग महीना है और उस महीने के अंदर ये यौम आशूरा इतना मुबारक दिन है। इसमें
10 واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے ہم سب کے دنیا کے باپ جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ یہ مبارک دن ہے جس میں یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ یہ وہ دن ہے جس دن سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کشتی کو کنارے لگایا۔ یہ وہ دن ہے جس روز سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ کو گلزار کیا، یہی یوم عاشورہ تھا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کافی طویل مدت کی بیماری کے بعد اسی یوم عاشورہ کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خطرناک بیماری سے نجات عطا فرمائی۔ اسی یوم عاشورہ کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ یہی محرم کے عاشورے کی 10 تاریخ ہے جس روز سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے۔ یہی وہ تاریخ ہے جس روز سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ یہی وہ دن ہے جس روز حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور ان کو جادوگروں پر فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور اسی روز آپ کے لیے دریائے نیل کو پھاڑا گیا اور آپ فرعون کے ظلم سے نجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اسی دن سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ میدان کربلا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ تو عزیز دوستو، یہ عاشورے کا دن محرم مہینے کا ایک بہت بڑا عظمت و بزرگی والا دن ہے۔ اس میں نیک کاموں کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ کچھ نیک کاموں کا ذکر میں آپ حضرات کے سامنے فرماتا ہوں۔ ہم پیروں کے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم شریف کے دن کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور جو شخص یتیم کی مدد کرے گا، بیوہ مسلم کو صدقہ و خیرات کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب کا مستحق بنائے گا۔ تو ایمان والو، یتیم سے محبت کرنا اور اس کو کھانا کھلانا بڑا ثواب کا کام ہے۔ یتیم کی دعا سے بلائے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ ہمارے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من تغسل یوم عاشورہ لم یمرض مرضا الا مرض الموت، یعنی جو شخص عاشورے کے دن غسل کرے، بھائی لوگ بستر پہ نہیں سوتے، میں نے دیکھا ہے، گھروں میں چولہا نہیں جلاتے ہیں۔ پیران پیر غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورے کے دن غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا سوائے موت کے، سوائے موت کے کسی مرض میں سال بھر وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ غوث پاک کا فرمان ہے، آقا کی حدیث پاک بیان فرما رہے ہیں۔ تو 10 محرم شریف کے دن گناہ اور خطا و توبہ سے کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس دن توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم کو حکم دو کہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف رجوع کریں، اغفر لہم، تو میں ان تمام کی گناہوں کو بخش دوں گا۔ 10 محرم شریف کے دن آنکھوں میں سرما لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا آنکھوں کی تمام بیماریوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اور سرما ہے عصمت کا سرما۔ اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے کہ عصمت کا سرما جو شخص عاشورے کے دن لگائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کو سال بھر بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم ترمد عینہ ابدا، تو اس کی آنکھ کبھی بھی نہیں دکھے گی، کبھی بھی نہیں دکھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ موضوعات الکریم میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے کہ 10 محرم کے دن آنکھوں میں سرما لگانا خوشی کے اظہار کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو ادا کرنے کی نیت سے آپ کو سرما لگانا چاہیے، نہ کہ خوشی کے اظہار کے لیے۔ 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر، جیسا کہ ابھی میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ گھر میں وسیع پیمانے پر کھانے کا انتظام کیا جائے۔ بھائی گھر میں لوگ چولہا نہیں جلاتے ہیں، کیا مسلمانوں کے حال ہیں۔ آقا کا فرمان ہے کہ 10 محرم الحرام کو عاشورے کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، قسم قسم کے کھانے پر تیار کرو،
خود بھی کھاؤ، اپنی اہل عیال کو کھلاؤ. آپ اپنے گھر میں اپنے اہل عیال کے بال بچوں کے لیے تو کریں گے صاحب. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وسیع پیمانے پر کھانے کا انتظام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 10 محرم کی برکت سے پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقے میں وسعت کرے گا، کھانے میں وسعت کرے گا، یعنی خوب زیادہ خرچ کرے گا، زیادہ سے زیادہ خرچ کرے گا عاشورے کے دن، تو اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت فرمائے گا. جس طرح سے اس نے آج عاشورے کے دن وسعت کرے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ پورے سال اس شخص کے ساتھ وسعت فرمائے گا. قال سفیان انا قد جربناه فوجدنا كذلك. سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے. بھائی سفیان ثوری کا فرمان ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، ہم نے اپنے دسترخوان کو عاشورے دن وسیع کیا تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہم پر رزق کی برکتیں نازل فرمائی. میرے پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 سال، غوث پاک کا فرمان ہے کہ ہم نے 50 سال اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ عاشورے کے دن ہم نے قسم قسم کے کھانے ہمارے گھروں کے اندر اپنے اہل و عیال کے لیے بنائے تو اللہ تعالیٰ نے پورا سال ہم کے لیے وسعت فرمائی. الغرض ایمان والو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس اللہ کے رسول کی اس بات کا تجربہ کیا ہے، اس کو صحیح پایا. ہم نے 50-60 سال اس کا تجربہ اگر تو روزی میں وسعت و برکت پائی، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ 10 محرم شریف کو خوب زیادہ کھانا پکانا چاہیے اور کھلانا چاہیے. پیر ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاشورے کے دن لوگوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے. اگر کوئی شخص دودھ پلاتا ہے تو اور زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سقى شربة من ماء يوم عاشوراء فكأنما لم يعص الله طرفة عين. جو عاشورے کے دن پانی پلائے گا تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی خوش ندی کا کام کیا، اللہ کو خوش کرنے کا کام کیا جس نے پانی پلایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے دن خود بھی روزہ رکھو، اپنے غلاموں کو روزہ رکھنے کا حکم دیو. صوم یوم عاشوراء یوم کانت الانبیاء تصومہ. عاشورے کے دن انبیاء کرام روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والا ہے، سب سے زیادہ مرتبے والا ہے، تو وہ روزہ ہے یوم عاشوراء کا. اللہ کے رسول مدینہ شریف میں جب تشریف لائے تو یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. ان سے پوچھا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرعون ظالم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے اس دن کو ہم خوشی کے دن مناتے ہیں اور آج کے دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والو روزہ رکھو لیکن یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، یعنی وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تم 2 روزہ رکھو، 9 یا 10 کا روزہ رکھو، یا 10 یا 11 کا 2 روزے آپ کو رکھنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. الغرض 10 محرم کے دن نفل نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا اور دعائے عاشوراء. میں اپنی بات کو اختتام پر لے جا رہا ہوں، فضائل بہت سارے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی بات کو اختتام کر کہ 10 عاشوراء کے روز ہمیں 2 رکعت نماز 9-10 بجے 8 بجے کے بعد 7 بجے کے بعد سے آپ ادا کر سکتے ہیں. گھروں پر پڑھ سکتے ہیں، یہاں آ سکتے ہیں. ماں بہنوں کو بھی آپ ہدایت کریں کہ 2 رکعت نماز سورج بلند ہونے کے بعد آپ کو پڑھنی، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو سورہ فاتحہ کے بعد، لیکن اس کے بعد دعائے عاشوراء آپ کو پڑھنا ہے. جس شخص نے یوم عاشوراء کے دن 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دعائے عاشوراء پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو موت کی مہلک بیماری سے نجات عطا فرمائے گا. یعنی اس شخص کو اس سال موت نہیں آئے گی جس نے دعائے عاشوراء اس روز پڑھی. جس شخص نے دعائے عاشوراء 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دی، یعنی سال بھر کا اس شخص کا بیمہ ہو جاتا ہے. تو اس روز اور بھی کئی نمازیں نوافل نمازیں ہیں. اس روز سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جملہ شہیدان کربلا کے ایصال ثواب کے لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور ان کو ایصال ثواب کریں. سب سے بڑا اجر و ثواب کا کام یہ ہے. اس روز 10 محرم کے روز
جو شخص 10 محرم کے دن 4 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل اللہ 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور کئی نوافل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سے اس کی طرف آپ کو ہدایت دیتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب موضوعات الکبیر میں لکھتے ہیں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کالے کپڑے پہننا، سینہ کوٹنا، بالوں کو نوچنا، نوحہ کرنا، چھری چاقو سے بدن کو زخمی کرنا، جیسا کہ رافضی شیعوں کا طریقہ ہے، حرام اور گناہ ہے۔ ایسے ملعون افعال سے پرہیز کرنا ہمیں لازم ہے، دور رہنا بھی لازم ہے، ان سے بچنا بھی لازم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے جماعت میں سے نہیں جو اپنے گالوں پر مارے اور اپنے گریبان کو پھاڑے اور پکارے، جاہلیت کا پکارنا یعنی اپنے سینے کو ٹھوکے۔ تو ایمان والے بزرگاء دین اقوال و بیانات سے صاف طور پر ظاہر ہو گیا کہ عاشورہ کی رات اور عاشورہ کا دن رحمت و برکت و عظمت والا بزرگی والا دن ہے، رات بھی برکت والی ہے اور دن بھی عاشورہ کی رات جسے کہا جاتا بڑی برکت والی ہے، یہ بات کو تو ریاست میں گزاریں۔ امام پاک شہید ہوئے، اس روز بڑی عظمت کا دن ہے، خوشی میں سن لیجئے خاص بات، خوشی میں یزیدیوں نے باجا بجایا تھا عاشورہ کے روز، خوشی میں یزیدیوں نے باجا بجایا اور جشن منایا تھا اس روز۔ امام حسین کا شہید ہونے کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کر ڈھول بجایا تھا ان لوگوں نے اور جشن منایا تھا، مگر آج کل امام پاک کی محبت کا دعویٰ کرنے والے باجا بجاتے ہیں، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور یزیدیوں کے طریقوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ عاشورہ کی رات میں لہو لہب جس طرح سے ہم بازاروں میں گھومتے ہیں، خرافات سے بچا جائے اور کثرت سے نماز و تلاوت اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے اور کلمہ شریف درود پاک پڑھا جائے، عاشورہ کے دن روزہ رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا جائے اور سب کا ثواب امام پاک اور شہدائے کربلا کی پرنور بارگاہ میں نظر کیا جائے، اور یہی سچی عقیدت و محبت ہے امام پاک سے۔ عاشق مدینہ آل حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم شریف میں خرافات اور بدعات کا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو شخص مروجہ تعزیہ مروجہ الفاظ سنیے گا آپ، تعزیہ تو ہم بنا سکتے ہیں اور بنانا چاہیے، عاشق و حسین بناتے ہیں لیکن اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس مقام پہ رکھتے ہیں، لیکن مروجہ جو رسم و رواج کے ساتھ جو تاجیداری ہوتی ہے یا غلط طریقے سے امام پاک کے مزار پاک کے جو نقشے رائج ہیں بناتے ہیں لوگ، یا اس کے ساتھ جو خرافات کرتے ہیں ڈھول تاشے بجاتے ہیں، یہ مروجہ تعزیہ داری ہے۔ اس کے لیے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خرافات اور بدعات اور رد بلیغ ہے، تعزیہ داری کے لیے منانی کیا بھائی، بس صاف بتا رہا ہوں میری بات کو آپ نوٹ کی۔ تعزیہ داری تعزیہ بنا سکتے ہیں، اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، اپنے کمرے میں لگا سکتے ہیں، لیکن اس کی بحرمتی نہیں کرنا، ہمیں اس کے لے کے بازاروں میں محلوں میں نہیں گھمانا ہے۔ عقیدت و محبت بنائیے، امام حسین سے آپ کو عقیدت مقام پہ رکھیے۔ میں نے ہمارے صدر صاحب سے کہا، نوجوان بچوں سے کہا، ہمارے یہاں بنائیے، باہر رکھیے، زیارت کیجیے، آپ کو اسی سچی کی محبت، لیکن اس کو ڈھول جماعت سے باز رکھیے۔ مروجہ تعزیہ داری اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عاشور کے روز آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، اور عاشور کی دعا یہاں پڑھی جائے گی، آپ لوگ آئیں گے، دعا پڑھ کو جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی دعائیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اپنے گھروں پر اپنی ماں بہنوں کو بھی ہدایت کریں کہ وہ عاشور کی نماز پڑھیں اور عاشور کے بعد دعائے عاشورہ ضرور پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔